लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं आई प्लस टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। ईद उल अज़हा से मुताल्लिक हम लोग आपके सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज की ये चौथी नशिस्त है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर बुध रात 8:30 बजे और हर संडे 8 से 9 बजे तक हम लोग आपके साथ सामने होते हैं और लाइव आते हैं, ताकि आप लोग अपने सवालों को हमारे सामने रखें और उसका जवाब हमारे शेख मोहतरम दुक्तूर मोहम्मद नसीम हफिज़हुल्लाह देते हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ईद उल अज़हा से मुताल्लिक आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी आप लोग सवाल करना चाहते हैं, इस ग्रुप में जुड़ करके ये हमारे पास स्ट्रीम से जुड़ करके आप डायरेक्ट हमारे शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं। तो जो लोग कमेंट्स में सवाल करते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आकर के स्ट्रीम यार्ड की लिंक वहाँ पर पिन होती है सबसे ऊपर, उस लिंक पे जाकर के डायरेक्ट हमारे साथ में जुड़ जाएं और जुड़ करके अपने सवालात करें। नाज़रीन, ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम आइए शेख मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग जिलहिज्जा के महीने में दाखिल होना चाह रहे हैं। हमारा और आपका जिंदगी का मकसद जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहन्नम से बच जाना और जन्नत में दाखिल हो जाना। वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो इंसान जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब हो गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए कि हम लोगों की कोशिश, हम लोगों की हर तरह की जद्दोजहद जो होना चाहिए और हमारी जिंदगी का जो मकसद होना चाहिए वो ये कि हम लोग अल्लाह की जहन्नम से बच जाएं, अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो इस जिलहिज्जा का महीना हमारे और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, बेहतरीन मौका है कि हम लोग इस महीने में या इन दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसरत से इबादत करें, इस कदर इबादत करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों से खुश होकर के, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी होकर के हमारा फैसला जन्नत में जाने वालों में से कर दे। तो नाज़रीन, हम आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए हम दुक्तूर मोहम्मद नसीम हफिज़हुल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने तमहीदी कलिमात कुछ कहें। चंद मिनट में कहेंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद ही हम आपके लिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जी शेख, आपके तमहीदी कलिमात कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम नाज़रीन किराम, इससे पहले पहली वाली मजलिस में हमारी गुफ्तगू हुई थी कुर्बानी के जानवर से मुताल्लिक। जानवरों की वो कौन सी किस्में हैं जिन्हें हम कुर्बानी में पेश कर सकते हैं, और हमने आपके सामने अर्ज़ किया था कि जानवर की वो किस्म जिसे हम कुर्बानी में पेश कर सकते हैं वो है बहीमतुल अनाम। और बहीमतुल अनाम 3 तरह के या 4 तरह के जानवरों को कहा जाता है, ऊँट और गाय और बकरी और भेड़। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों शामिल हैं। उसके बारे में इससे मुताल्लिक कुछ मसाइल पर हमने गुफ्तगू की थी। आज की इस मजलिस में एक इंतहाई अहम मसले के बारे में हम अपनी गुफ्तगू रखना चाहते हैं। वो मसला ये है कि जो जानवर हम कुर्बानी में पेश करना चाहते हैं उस जानवर का बाज़ उयूब और नकाइस से पाक होना ज़रूरी है। कुछ ख़ास किस्म के ऐब और कमियां हैं जिनका जिक्र हमारी शरीयत में आया है कि इन कमियों से हमारे जानवर का पाक होना ये ज़रूरी है। अगर ये कमियां जानवर के अंदर पाई गई तो हमारी वो कुर्बानी सही नहीं होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही सराहत के साथ, बहुत वजाहत के साथ, बहुत ही वाज़े अंदाज में उन अयूब का, उन कमियों का जिक्र फरमाया है और हमें अपनी कुर्बानी के जानवर में उन कमियों से बचने की हिदायत की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके रावी बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान हमको खिताब करने के लिए खड़े हुए और आपने फरमाया कि अर्बउन ला तजूज़ु फिल अदाई,
یا اربع لا تجوز فی الضحایا کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں یا 4 عیب والے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں عیوب کا ایک ایک کر کے ذکر کیا. پہلا عیب ہے کہ العورا البین عورھا، جس جانور کو آپ قربانی میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ جانور کانا نہیں ہونا چاہیے. ہم اردو زبان میں اس کو کانا بولتے ہیں. کانا اس جانور کو کہتے ہیں جو صرف ایک آنکھ سے دیکھتا ہو، اس کی ایک آنکھ میں بینائی نہ ہو، اس کو کانا کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانے جانور کی قربانی دینے سے منع فرمایا. اور وہ کانا جانور کیسا کانا جانور؟ جس کا جو کانا پن ہے وہ ظاہر ہو. العورا البین عورھا، اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا پن یہ ظاہر نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو، پتہ نہ چلتا ہو، تو وہ جائز ہے. کیونکہ آپ نے صاف طور سے کہا کہ وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو. اور کانا پن ظاہر کیسے ہوگا؟ اس کی بعض علامتیں فقہا نے ذکر کی ہیں. جیسے کوئی کانا جانور ہے، ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کی جو ایک آنکھ ہے باہر کو نکلی ہوئی ہے، ہم دیکھ کر کے ہی ہم کو پتا چل جا رہا ہے کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے، یا اس کی ایک آنکھ اندر کو دھسی ہوئی ہے، یا وہ آنکھ موجود ہی نہیں ہے. ہمیں دیکھ کر کے پتا چل رہا ہے، بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کانا ہے. اسی طرح سے ایک علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ جو کانا جانور ہوتا ہے، ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ عام طور سے سیدھا نہیں چلتا ہے، وہ ٹیڑھا چلتا ہے، دائیں یا بائیں وہ ٹیڑھا ہو کر کے چلے گا. تو مطلب وہ علامت ایسی ہو جو ہمیں دیکھنے سے فوراً پتا چل جائے، وہ ظاہر ہو. اگر وہ کانا ہے لیکن دیکھنے سے پتا نہیں چل رہا ہے تو گویا کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں صاف طور سے کہا گیا ہے کہ اس کا کانا پن جب ظاہر ہوگا تب اس کی قربانی یہ جائز نہیں ہوگی. تو جب کانے جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا گیا تو اگر کوئی جانور اندھا ہے جس کی دونوں آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں تو بدرجے اولا اس کی قربانی یہ جائز نہیں ہوگی. تو یہ پہلا عیب ہے کہ وہ جانور یا تو کانا ہو یا اندھا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. دوسرا عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ والمریض البین مرضھا، ایسا مریض جانور جس کی بیماری یا جس کا مرض ظاہر ہو. یہاں پر بھی آپ نے یہی قید لگائی کہ جانور بیمار بھی ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو، تب اس کی قربانی جائز نہیں ہے. گویا کہ اگر ہلکی پھلکی اس کو بیماری ہے، وہ بیماری ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. کیونکہ جو لوگ جانوروں کے بارے میں علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ بہت شاذ و نادر آپ ایسا پائیں گے کہ کوئی جانور بالکل بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پریشانی رہتی ہے، کسی کی ناک بہ رہی ہے، کسی کو اس طرح معمولی کوئی چیز ہے. تو اگر ایسی بیماری ہے جو واضح نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر بیماری اس کی واضح ہے تب اس کی قربانی جائز نہیں ہے. بیماری کی کچھ علامتیں بھی ذکر کی گئی ہیں، علماء ذکر کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ جانور کے جسم میں سخت حرارت ہو. اب اگر اس کے جسم پر آپ ہاتھ رکھیں گے، ہاتھ رکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. یا کوئی جانور ہے ہر وقت وہ سوتا رہتا ہے، بالکل جو ہے اس کے اوپر سستی طاری ہے، ہر وقت وہ لگتا ہے اونگ رہا ہے، تو ایسا جانور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بیمار ہے. اسی طرح سے کوئی جانور ایسا ہے، جانور جب چلاتا ہے بار بار وہ مطلب چلایا جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی جانور ہر وقت بولتا ہی رہے. تو اگر وہ جانور اس طرح بار بار چلائے جا رہا ہے، یعنی جو عادت ہے جانوروں کی اس کے خلاف، تو یہ سب علامتیں ہیں کہ وہ جانور بیمار ہے اور یہ ظاہر علامتیں ہیں. تو اگر ایسی بیماری ہو کسی جانور کے اندر جو بیماری ظاہر ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. تو یہ دوسرا عیب ہوا بیماری. تیسرا عیب ہے والارجاء البین ضلعها، کوئی لنگڑا جانور، ایسا لنگڑا جانور جس کی لنگڑاہٹ ظاہر ہو. اب وہ لنگڑاہٹ ایک پاؤں میں بھی ہو سکتی ہے، 2 میں ہو سکتی ہے، 3 میں ہو سکتی ہے، 4 میں،
बहरहाल उसकी लगड़ाहट ऐसी हो कि जाहिर हो। उसके जाहिर होने की अलामत ये बताई जाती है, उसकी हदबंदी कुछ उलमा ने इस तरह से की है कि जो लंगड़ा जानवर होता है आम तौर से जो सही सालिम जानवर होते हैं उनके साथ नहीं चल सकता, वो हमेशा पीछे रहेगा, तो उसके लंगड़ाहट के जाहिर होने की अलामत है। या इस तरह से वो लंगड़ा रहा है कि देखने में ही पता चल रहा है दूर से कि वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, तो अगर उस जानवर की लंगड़ाहट ये जाहिर है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं है। और जब लंगड़े जानवर की कुर्बानी सही नहीं है तो अगर उसका पांव कटा हुआ है मुकम्मल अलग है, तब तो उसकी कुर्बानी बदरजे औलत सही नहीं होगी। तो इसमें गोया कि लंगड़ा जानवर भी दाखिल है और ऐसा जानवर जिसका एक पांव दो पांव हो ही ना, कटा हुआ हो, तो उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है। लेकिन अगर हल्की फुल्की लगड़ाहट है जो ना तो जाहिर हो रही है ना तो उसका कोई असर पड़ रहा है उसके ऊपर, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज होगी। ये तीसरा ऐब है। चौथा ऐब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल कबीरा अल्लती ला तुल्की, अल कबीरा अल्लती ला तुल्की बाद रिवायतों में है अल कसीरा, बाद रिवायतों में है अल हजीला। इसका खुलासा है कि ऐसा जानवर जो इंतहाई कमजोर हो, जिसके जिस्म में दम ना हो, बिल्कुल जिसकी हड्डियों में गूदा ना हो। हदीस में जो है उसका माना यह है कि उसकी हड्डियों में गूदा ना हो, यानी वो इंतहाई कमजोर हो। अगर इंतहाई कमजोर जानवर है तो उसकी उम्र चाहे छोटी हो या उम्र उसकी बड़ी हो, उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी अगर वो जानवर इंतहाई कमजोर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चार तरह के ऐब और नक्स जिक्र किए, और इन चारों तरह के अयूब में और अयूब भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने काने के बारे में कहा कि अंधा हो तब भी नहीं जायज है, लंगड़े के बारे में कहा कि अगर उसकी टांग कटी हुई हो तब भी नहीं जायज है, या कोई बीमार है, मान लीजिए कोई जानवर बीमार नहीं है लेकिन उसको कोई जख्म लगा, खून निकल रहा है, तो खून निकलना ये बीमारी है। तो जो बीमारियां, जो चीजें उसी के मुशाबे हैं, उसी के मिस्ल हैं या उससे बड़ी हैं, तो वो चीजें भी इन चारों चीजों के साथ शामिल की जाएंगी। तो अगर ये चारों चीजें, चारों बीमारियां या इनसे बड़ी बीमारी पाई जा रही है किसी जानवर के अंदर, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं होगी। यहाँ पर एक बात, अहम नुक्ता समझना ये जरूरी है कि एक सवाल पैदा होता है कि अगर किसी ने ऐसे जानवर की कुर्बानी कर दी जिसके अंदर ये चारों अयूब में से कोई ऐब है, तो उसकी कुर्बानी सही तो नहीं है, लेकिन क्या ऐसा आदमी गुनहगार होगा? तो इन दोनों बातों का एहतिमाल हदीस के अंदर मौजूद है, लेकिन जो कवी एहतिमाल है हदीस के अल्फाज से जो जाहिर हो रहा है कि ऐसा आदमी अगर जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, तो ये एक तरह से अल्लाह ताला के हुक्म के साथ इस्तेज़ा और उसका मजाक है। ऐसा आदमी गुनहगार भी होगा, क्योंकि हदीस में कहा गया कि ला तजूज, जायज नहीं है। तो पहली बात तो ऐसा आदमी गुनहगार होगा, दूसरी बात उसकी कुर्बानी भी सही नहीं होगी। तो ये चार तरह के अयूब, चार तरह की कमियां ऐसी हैं जिनसे आपके जानवर का पाक होना चाहिए, तभी आपकी कुर्बानी सही मानी जाएगी। कुछ अयूब ऐसे हैं, कुछ कमियां ऐसी हैं जानवरों के अंदर कि उनके साथ अगर वो कमियां पाई गई तो आपकी कुर्बानी सही तो होगी, लेकिन वो मकरूह है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि वो कुर्बानी जायज नहीं है या वो कुर्बानी सही नहीं है, लेकिन वो कुर्बानी जायज है माल कराहा। और उसका जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अंदर है कि अल्लाह, एक सहाबी फरमा रहे हैं, गालिबन वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अमरना अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफा अल-ऐन वल उदुन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के सिलसिले में हमें यह हुक्म फरमाया कि आंख में हम आंख को और कान को देखें और अच्छी आंख और अच्छे कान वाले जानवर की कुर्बानी करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख और कान के सिलसिले में खुसूसी हिदायत दी। अब आंख के सिलसिले में जो मसला है वो तो इससे पहले वाली हदीस में गुजर चुका कि वो काना नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, वरना उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। बाकी जो कान का मसला है
کان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کان کے اندر کوئی عیب ہے، جیسے کان کٹا ہے یا پھٹا ہے تھوڑا سا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، مال کراہا، مکروہ ہے مگر جائز ہے۔ اس کو ہم مکروہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو ناجائز کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والی حدیث میں جو کہ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے حصر کے ساتھ بتا دیا کہ صرف 4 طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، گویا کہ اس کے علاوہ جو عیوب ہیں ان کے ساتھ قربانی جائز ہو سکتی ہے۔ بلکہ بعض احادیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا باقاعدہ، ماذا نتقی فی الاضاحی، ہم قربانی میں کس طرح کے جانوروں سے بچیں، کس طرح کے عیب اور کمیوں سے بچیں؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 طرح کی کمیوں سے بچو۔ تو جب اس طرح کا سوال ہو اور اس طرح کا جواب ہو، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان 4 طرح کے علاوہ جو عیوب ہیں ان عیوب کے ساتھ قربانی جائز ہے، مگر جن چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آئی ہے کہ ان چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو وہ مکروہ ہوگی، جیسا کہ کان کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا کہ اگر کسی جانور کا کان کٹا پھٹا ہے تو ایسے جانور کی قربانی یہ مکروہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو عیوب ہیں، اگر وہ عیوب ان 4 عیوب میں داخل نہیں ہو رہے ہیں تو ان عیوب کے ساتھ قربانی کرنا یہ جائز ہوگا۔ جیسے سینگ کے بارے میں، سینگ کا مسئلہ ہے، یہ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں اشکال بھی ہے۔ کسی جانور کا سینگ جو ہے، اس کی سینگ ٹوٹ گئی ہے تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی؟ بھائی اس کے عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سینگ کے سلسلے میں اگر کوئی روایت آئی بھی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کو سینگ ہے ہی نہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ البتہ اگر اس کی سینگ ٹوٹی اور اس سے خون نکل رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے، تو اس کو مریض میں داخل کریں گے، وہ مریض ہے، اس کا سینگ کی وجہ سے نہیں بلکہ بیماری کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہوگی۔ تو کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح کے اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو جانور کے اندر پائی جا سکتی ہیں، تو اس کو عدم جواز کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ناجائز ہیں ان کو صراحت کے ساتھ بتا دیا۔ اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا جا رہا ہو کہ جانور کے اندر کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے، تو کیا ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کا ذکر کرے اور بعض کو چھوڑ دے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب صاف طور سے پوچھا جا رہا ہے کہ کون کون سی بیماریاں نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ تو ساری چیزیں بتانی چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے عیوب کا ذکر کر دیا جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کہتے ہیں اس میں قربانی نہیں جائز ہے، اس میں نہیں جائز ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے دانت کا مسئلہ ہے، کسی جانور کا دانت گر گیا ہے، ٹوٹ گیا، تو کیا اس کی قربانی جائز ہوگی؟ دانت کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر دانت کسی کا ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جانور جتنا زیادہ کامل ہو، جتنا زیادہ خوبصورت ہو، اتنا زیادہ اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھا گیا کہ کون سی قربانی سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی قربانی سب سے افضل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، کہ جو وہ جانور جو قیمتی ہو اور وہ جانور جو اچھا سمجھا جاتا ہو لوگوں کے نزدیک، تو ہر وہ جانور جو لوگوں کے نزدیک قیمتی ہے، جو لوگوں کے نزدیک اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کی قربانی افضل ہے۔ تو ظاہر ہے وہ اپنی خلقت میں جتنا زیادہ کامل ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کسی جانور پر یہ حکم لگا دینا کہ یہ فلاں چیز اس کے اندر ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر جن عیوب کا ذکر ہے ان عیوب سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کیونکہ اس کی قربانی نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہوگی، اگر ہم اس کی قربانی جان بوجھ کر کے یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی کر رہے ہیں تو ہم گنہگار ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات اور کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ ہم نے قربانی کا جانور خرید لیا، یہ مسئلہ غالباً پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں۔
ہم نے قربانی کا جانور رکھ لیا اور اس کی تعین کر دی کہ یہ ہم اسے قربانی کریں گے. اس کے بعد اتفاق سے اس کے اندر کوئی عیب آ گیا, اس کو چوٹ لگ گئی, لگانے لگا, یا کوئی اور عیب اس کے اندر آ گیا, تو کیا اس کی قربانی جائز ہوگی کہ نہیں؟ اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ جو عیب یا جو نقص اس کے اندر جو کمی آئی ہے, وہ کمی اگر آپ کی جانب سے ہے, آپ کی جانب سے کوئی کسی کوتاہی کی وجہ سے اس کے اندر عیب پیدا ہوا ہے, تب تو اس کمی کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہوگی, آپ کو اسے بدلنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کے بغیر کسی کوتاہی کے اس کے اندر وہ کمی آ گئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی, آپ اس کو کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ نے جس وقت اس کی تعین کی تھی اس وقت وہ جانور تمام عیوب سے پاک تھا اور آپ نے کوئی کمی اپنی طرف سے نہیں کیا, اس لیے اس کی قربانی کرنا یہ آپ کے لیے جائز ہوگا. تو قربانی کے اندر پائے جانے عیوب سے متعلق یہ چند باتیں ہیں. اگر کوئی سوال ہمارے ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو تو اس کے متعلق وہ سوال کریں, انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. شکراً, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. بہت مفید باتیں آپ نے رکھی ہیں شیخ, الحمدللہ. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین, ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی ہم سے چیٹ میں سوال پوچھ رہے ہیں وہ لوگ اس ٹیم میں جڑ کر کے آ کر کے سوال ہمارے شیخ محترم سے ڈائریکٹ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. اور جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے دوست و احباب میں, اپنے فیملی میں, اپنے گروپس میں اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ آ کر کے علمی فائدہ حاصل کر سکیں, اور کسی کے اگر من میں کوئی سوال ہے تو آ کر کے سوالات بھی کر سکیں. تو میں سب سے پہلے میں محمد اعظم صاحب جڑے ہوئے ہیں بہت دیر سے, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. شیخ, میرا ایک سوال ہے قربانی کے تعلق سے. جی میرا سوال ہے, جیسے گھر میں 5 بھائی ہیں, ان جی 5 میں سے 4 کی شادی ہو گئی ہے, 4 کا نکاح ہو گیا ہے مکمل. جی اس صورت میں کیا چاروں الگ الگ جانور ذبح کریں گے اپنا, یا ساتھ میں ہی کر سکتے ہیں؟ اور جبکہ سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں, کھانا ایک ساتھ بنتا ہے, لیکن نکاح چاروں کے ہو گئے ہیں. جی دیکھیے, قربانی کے اندر اشتراک کا جو تعلق ہے اس کا تعلق شادی بیاہ سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ لوگ مشترک طریقے سے رہتے ہیں یا الگ الگ رہتے ہیں. اب مشترک طریقے سے رہنا کس کو کہیں گے, اس کی حد بندی کئی سارے فقہا نے اس طرح سے کی ہے کہ اگر آپ کا کھانا پینا رہنا یہ چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں, کھانے پینے کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ کا کھانا پینا ایک ساتھ ہو رہا ہے, اس کا مطلب آپ لوگ ایک ساتھ ہیں. اس کا تعلق شادی سے نہیں ہے, گرچہ شادی آپ لوگ کی ہو گئی ہے لیکن اگر آپ لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں, کھانا ایک ساتھ بنتا ہے, ایک ساتھ کھاتے ہیں, یہ ساری جو بنیادی چیزیں ہیں ایک ساتھ ہوتی ہیں, تو آپ گھر کا جو سربراہ ہو یا گھر میں سے کوئی بھی شخص قربانی کرے گا, وہ سارے لوگوں کی طرف سے وہ قربانی یہ کافی ہوگی. یہاں تک کہ اگر مان لیجیے جو 4 یا 5 بھائی ہیں وہ الگ الگ جگہوں پر جاب کرتے ہوں گے, مان لیجیے وہ کہیں نوکری کر رہا ہے اور ہر ہفتے وہ گھر آتا ہے. اب ظاہر ہے ہفتے بھر تو جہاں پہ وہ نوکری کر رہا ہے وہاں پہ کھانا کھاتا ہوگا, لیکن جس وقت وہ اپنے گھر آتا ہے ویکینڈ پر, تو اس وقت وہ گھر والوں کے ساتھ کھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو مشترک ہیں, باقی جو روزی کی تلاش میں نوکری وغیرہ کرنے نکلے ہوئے ہیں یا کسی اور کام سے, تو اس کا اعتبار نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں کھاتے ہیں. جب وہ گھر میں ہوتے ہیں تو ان کے رہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اگر وہ ساتھ میں ان کا کھانا پینا ہے تو وہ لوگ ساتھ میں مانے جائیں گے. کوئی ایک قربانی ان سارے لوگوں کی طرف سے یہ کافی ہوگی. جی محمد اعظم بھائی, امید ہے کہ آپ کو ٹھیک جواب ٹھیک مل گیا ہوگا. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. شکراً, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. ایسے ہی ہمارے اس ٹیم میں جڑتے رہیں اور علمی فائدہ حاصل کرتے رہیں. مسٹر خان صاحب کو میں ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. جی آپ انمیوٹ ہیں, ابھی آپ میوٹ ہیں, پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کریں مسٹر خان.
जब तक मैं शामिल व्लॉग्स मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। कह रहे हैं हजरत की कुर्बानी का दिन जो है होता है वो कितने दिन तक कुर्बानी होता है, जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन। एक किताब जो है निकलती है मुंबई से अन्नूर, उसमें हम पढ़े हुए थे कि कुर्बानी 4 दिन तक होती है, जैसे उल्लामा इब्न तैमिया का भी उसमें जो है कुछ बात जो है लिखा हुआ था। और दूसरा ये है कि कुर्बानी जो है फौत शुदा आदमी के नाम पे हो सकता है। ये 2 सवाल है। पहले सवाल का जो जवाब आपने जिक्र किया वही जवाब सही है, और इस पर हमारी इससे पहले गुफ्तगू हो भी चुकी है थोड़ी सी तफसील के साथ भी। तो कुर्बानी ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के बाद से शुरू होती है और 10, 11, 12, 13 यानी 4 दिन 13 तारीख की शाम तक यानी गुरूब आफ्ताब तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। पहले दिन को यौमुन नहर कहा जाता है, बाकी जो 3 अय्याम हैं उनको अय्याम तशरीक। तो तमाम अय्याम तशरीक में कुर्बानी करना ये जायज़ है। अगरचे अफजल ये है कि आपके पास अगर जानवर मुहैया है, पहले से मुयस्सर है, तो आप जितनी जल्दी हो सके कुर्बानी करें। ये मसला भी आप हमारे नाजरीन इसको थोड़ा इस पर तवज्जो दें, क्योंकि देखा ये जाता है कि कोई आदमी 2 जानवर लाता है, एक जानवर को पहले दिन ज़बा कर दिया, दूसरे को बांध के रखता है कि इसको जब ये गोश्त खत्म हो जाएगा, चौथा दिन आएगा तो हम इसकी कुर्बानी करेंगे। ये कहीं ना कहीं ये चीज जाहिर करती है कि इबादत से ज्यादा जो चीज आपके दिमाग में चल रही है वो है गोश्त, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। असल इबादत है गोश्त, एक शानवी और सेकेंडरी चीज है, वो चीज आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। और इबादत के बाब में कोई भी इबादत अव्वले वक्त में जितनी जल्दी पहली फुर्सत में करना ये अफजल है, क्योंकि ये मुसारा इलल खैरात है, जो भलाई का काम है आप उससे जितनी जल्दी कर ले, क्योंकि मुस्तकबिल के बारे में आपको पता नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, आप कर सकेंगे कि नहीं। तो अगर कुर्बानी मुयस्सर है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, अगर कोई बड़ी रुकावट ना हो तो आप फौरन कुर्बानी करें। बाकी जहां तक जायज होने की बात है वो चौथे दिन तक जायज है, गुरूब आफ्ताब तक। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरा सवाल मैयत की जानिब से कुर्बानी के बारे में पूछा आपने, इस पर भी हमारी गुफ्तगू कदरे तफसील से हुई थी इससे पहले वाली मजलिस में, वहां पे आप जाकर के सुन भी सकते हैं। लेकिन मुख्तसर जवाब ये है इसका कि मैयत की जानिब से कुर्बानी करना किसी भी दलील से साबित नहीं है। इसलिए अगर आप मैयत को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो वही पैसा जो आप कुर्बानी में लगाना चाहते हैं वही पैसा आप सदका कर दीजिए मैयत की तरफ से, इंशाअल्लाह उसका अज्र उसे मिलेगा। और इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ भी नहीं है कि सदके का अज्र उसे मिलेगा कि नहीं। आप वही पैसा सदका कर दीजिए। मैयत की जानिब से कुर्बानी किसी भी सही दलील से ये साबित नहीं है। जी शामिर भाई, आप मैयत को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आपको कुर्बानी ना करके आपको सदका करने का मशवरा दे रहे हैं शेख। जवाब आपको मिल गया होगा उम्मीद है। जी शामिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर कमिंग। मैं मोहम्मद नूर साहब को ऐड कर रहा हूं, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत। शेख जी ये फरमाइए। पूछना था, भैंस की कुर्बानी क्या जायज है? शेख ये भैंस की कुर्बानी के सिलसिले में बहुत इख्तिलाफी मसला आप पूछ रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत सख्त इख्तलाफ है इसमें, लेकिन आप चूंकि मुझसे पूछ रहे हैं तो जो मेरी राय बनी है इस मसले में मैं उसको बताना ज़रूरी है आपको। तो सही बात यह है कि भैंस की कुर्बानी का कोई सबूत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या नुसूस शरीयत के अंदर जिन जानवरों की कुर्बानी की बात आई है वो बहीमतुल अनाम है, और बहीमतुल अनाम इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है कि वो 3 तरह के जानवर हैं, ऊँट, गाय और बकरी, जिसमें कि भेड़ भी शामिल है, उसको भी गनम कहा जाता है।
تو یہ 3 طرح کے جانور ہیں مذکر مؤنث کے ساتھ. باقی بہیمۃ الانعام بھینس ہے کہ نہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بھینس بہیمۃ الانعام نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے بھینس کو قیاس کیا ہے گائے پر، بھینس کو گائے پر قیاس کیا ہے، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گائے کی ہی ایک قسم ہے، بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے. جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اہل زبان ہیں، اہل لغت جو ہیں وہ بھینس کو، جس کو کہ عربی میں جاموس کہا جاتا ہے، بھینس کو عربی میں جاموس کہا جاتا ہے، تو اہل لغت میں سے بہت سارے لوگوں نے جاموس کو یا بھینس کو کے بارے میں کہا ہے کہ نوع من البقر، کہ یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے سب سے اہم کہ جن اہل لغت نے ایسا کہا ہے، جن لوگوں نے ایسا کہا ہے، سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ بھینس کو جانتے تھے؟ آپ اگر اس کا تتبع کرنے جائیں گے تو وہ اہل لغت جو عرب کے یا دوسرے ممالک کے ہیں، شاید ہو سکتا ہے ان کے یہاں بھینس پائی ہی نہ جاتی رہی ہو، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھینس یہ گائے کی قسم میں سے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ کنفرم کرنا ہوگا کہ کیا وہ بھینس کے بارے میں خود جانتے تھے. دوسری بات، اگر وہ جانتے تھے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بھینس انہوں نے دیکھا تھا اور بھینس کو جانتے تھے، تو دوسری بات یہ ہے کہ اہل لغت کا یہ طریقہ ہے، اور آپ یہ جگہ جگہ مختلف اور متعدد مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ اپنی ڈکشنری میں لغت کے اندر جب وہ کسی کلمے کی شرح کرتے ہیں اور وہ کلمہ اہل زبان کے ہاں معروف نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کسی قریبی چیز سے جوڑ کر کے وہ اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے بھینس عربوں کیا نہیں تھی. اب اگر کسی عرب کو جس نے کبھی بھینس کے بارے میں نہیں سنا ہے، بھینس کو کبھی نہیں دیکھا ہے، اگر آپ کو بتانا ہو کہ بھینس کیا ہے، تو آپ ظاہر ہے کوئی مثال دے کر کے یا کسی جانور کو اس کے سامنے پیش کر کے اس طرح سے بھینس کی آپ شرح کریں گے. تو اس طرح سے انہوں نے نوع من البقر کہا ہے بھینس کو، کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں میں گائے کی طرح سے ہی ہے بھینس. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گائے الگ چیز ہے، بھینس الگ چیز ہے، گرچہ بہت ساری چیزوں میں اس کے اندر تشابہ پایا جاتا ہے. میں نے بعض اہل لغت کو دیکھا، وہ ہرن سمجھتے ہیں نا، ہرن کی جی جی تعریف کرتے ہوئے، ہرن کی کا ڈیفینیشن ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ نوع من المعز، یہ بکری کی ایک قسم ہے. تو کیا ہم ہرن کی قربانی کریں گے؟ بھائی وہ بھی اہل لغت نے کہا کہ نوع من المعز، بکری کی ایک قسم ہے. تو اہل لغت تقریب المعنی کے لیے، معنی کو انسان لوگوں کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے تاکہ اس کو سمجھ جائیں، اس طرح کی تعبیر کو استعمال کرتے ہیں. ایک اور دوسری بات کہ بھینس کی جو تاریخ، گائے کی جو تاریخ ہے، میرے خیال سے موجودہ جو دنیا کی تاریخ ہے، موجودہ وقت میں دنیا میں جو تہذیبیں اور جو اقوام موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندو قوم ہے ہمارے ملک میں، ہندو تہذیب سے زیادہ پرانی تہذیب گائے کو سمجھنے والی شاید اس وقت دنیا میں موجود نہ ہو، کیونکہ ان کے ہاں گائے مقدس ہے، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں. ہم اگر گائے کے بارے میں معلومات ہم کو لینا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ گائے کی حقیقت بتائیے، گائے کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کی تہذیب گائے کے سلسلے میں موجودہ وقت میں سب سے پرانی ہے اور گائے کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات انہی کے پاس ہے. آپ نے کبھی کسی ہندو کو دیکھا ہے کہ وہ بھینس کی پوجا کرے؟ اگر بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے تو کیا اس کی پوجا کرتا ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ ظاہری شکل و صورت، اس کے جانور کے عادات، یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں گے تو گائے کی عادتیں الگ ہیں، بھینس کی عادتیں الگ ہیں. اس کا گوشت، اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا، اس کا پسند ناپسند، یہ ساری چیزیں الگ ہیں. پھر بھینس کو گائے کی قسم کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ گائے کی قربانی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ چونکہ اس میں اختلاف کیا ہے بڑے علماء نے بھی، اس لیے میں بہت زیادہ سختی کے ساتھ اس پر گفتگو نہیں کرتا ہوں کہ اس کو بدعت وغیرہ اس طرح کی بات کروں. لیکن ہر وہ انسان جو سن رہا ہے میری گفتگو، میری نصیحت یہ ہے کہ آپ اس سے بچیں.
جس میں اتنا شدید اختلاف ہے آپ اس کے قریب نہ جائیں. آپ جو ہے جو چھوٹا جانور ہے بکری بکرا یہ ساری چیزیں میسر ہیں, آپ ان کی قربانی کیجئے. یا اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہیں دنیا کے کسی ایسے حصے میں ہیں جہاں پر گائے کی قربانی پر کوئی پابندی نہیں ہے, وہاں آپ گائے کی قربانی کر سکتے ہیں, اونٹ کی قربانی کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں. آپ بھینس اتنا شدید اختلاف کے بعد وہ مشتبہات میں سے وہ چیز بن جاتی ہے, اس لیے آپ اس سے بچیے. شیخ سبقت لسانی سے آپ کی ایک جگہ پر گائے ورڈ آ گیا, تو بھینس کی جگہ پر جی بالکل. ابھی ہاں, آپ کا لاسٹ ورڈ میں بھینس کی قربانی آپ نہ کریں. جن جانوروں کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ان کی قربانی کریں. تو میری رائے بہت زیادہ غور فکر کے بعد یہی بنی ہے کہ جو لوگ بھینس کی قربانی کو جائز کہتے ہیں ان کی سب سے ساری گفتگو اسی بات پر ہے کہ بھینس یہ گائے کی قسم ہے. پوری اگر کوئی بھی مضمون, کوئی کتاب, کوئی گفتگو آپ سنیں گے جو بھینس کی قربانی کو جائز کہتے ہیں, اور کوئی دلیل نہیں ہے, صرف یہی کہ بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے, جبکہ گائے کی قسم نہیں ہے. وہ اہل لغت بہت اہم میں دلیل کہاں آپ نے پہ دیا تھے جی شیخ, بہت اہم دلیل آپ نے دیا ہے نو من المعاذ والی روایت, جو آپ نے ہاں اہل لغت کی بات ذکر کی ہے. اہل لغت کے یہاں وہ چیز موجود ہے. ابھی اس وقت نہیں ہے, ورنہ میں ڈکشنری کھول کے ابھی میں آپ کو دکھاتا. بعض لوگوں نے جی اس کو جی نو من المعاذ سے تعبیر کیا ہے. تو جی جی یہ چیز اہل لغت کے یہاں آپ کو جا بجا ملے گی کہ کسی چیز کو جب لوگوں کو بتانا ہوتا ہے اور وہ لوگ اس سے بالکل اجنبی ہوتے ہیں تو اس طرح معنی کی تقریر کے لیے وہ مثالیں دیتے ہیں. جی شکراً, جزاک اللہ خیر. میں بھی گوگل کر رہا تھا شیخ, دکھ رہا ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے گاڈز کو نو من المعاذ کہا ہے, ذکر کیا ہے لوگوں نے. شکریہ شیخ, سمجھ آیا مجھے. جی بھلائی محمد اسی نور میں بھائی. ہے کہ ہم جن جانور کی نام اللہ نے بولا ہے قرآن میں وہی کرنا چاہیے سب کو. جی, اور اختلاف سے بچتے ہوئے شیخ ان ساری چیزوں جی سے جی جی شیخ, انہیں جانور کا ذکر بہتر قربانی ماشاء کریں جن جانوروں کا اللہ. ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے. جی شیخ, اور ایک سوال تھا کہ نکاح کے متعلق بہت سارے لوگ موبائل میں ویڈیو کال میں نکاح کرتے ہیں. کیا یہ شرعاً اگر بولی راضی ہو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو, کیا کر سکتے ہیں؟ کیا میں شیخ سوال موضوع سے ہٹ کر کے سوال ہے کہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے نکاح کرنا. میں چاہتا ہوں محمد نور بھائی آپ تھوڑا سا ویٹ کریں, اگر آخر میں کوئی سوال قربانی سے متعلق نہیں رہا تو ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب. نور جی بھائی آپ ویٹ کریں پلیز. ہاں, میں جی مسٹر خان صاحب کو دوبارہ ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, جی فرمائیں. میرا سوال ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہے, آپ سوال بتا دیں, لیکن اگر سوال کے جواب دینا مناسب سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے جواب رکھیں گے, نہیں تو ویٹ کرنے کے لیے بولیں گے. آپ سوال رکھ دیں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میاں بیوی کے بارے میں کہ دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور ہمدردی ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ڈالی ہے. تو میرے کیس میں ایک عورت کا ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ بچوں کو سنبھالنا, بچوں کی اچھی پرورش کرنا, اپنے گھر کی اچھے دیکھ ریکھ کرنا, خیال کرنا, اپنے شوہر کا خیال کرنا. اور بدلے میں اپنے شوہر سے صرف اتنا ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ ان کی محبت چاہیے. کبھی وہ اس کا اظہار نہیں کرتے. کبھی میں ان سے سوال کروں تو وہ بولتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے باہر نکلو, انہیں چیزوں میں پڑی رہتی ہو, اس سے کب باہر آؤ گی, باہر آؤ. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اس سے باہر آ بھی جاؤں تو پھر میں دوسرا کیا کام کروں, کیونکہ مجھے لگتا ہے میری دنیا, میری زندگی صرف اتنی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جی شیخ. ہمدردی سے متعلق. ہلو, جی شیخ, آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا ایک اور سوال میری بات سوال پورا نہیں ہوا ہے, سوری میرا سوال سوال تھوڑا پورا سا نہیں ہوا ہے. کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ ہے. میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کو موقع دوں. اگر آپ جواب دینا بہتر سمجھیں تو آپ بول سکتے ہیں.
देखिए सवाल तो बहुत ही आम और बहुत जनरल है और बहुत ज़ाती किस्म का भी है। इसको मतलब चंद लाइन में इस पर बात करना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं खुलासे के तौर पर ये कहूँगा कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो मुकम्मल तौर से एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक पर मबनी है, शौहर की जानिब से भी और बीवी की जानिब से भी। वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनसे मारूफ के साथ, एहसान के साथ, अच्छाई के साथ, अखलाक मंदी के साथ उनसे मुआमला करो। और ये हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। और ये जो हुस्ने सुलूक है, हुस्ने सुलूक का कोई ऐसा डिफिनेशन नहीं है कि हम उसको उंगली पर गिन के बता दें कि ये करो, यही हुस्ने सुलूक है। हुस्ने सुलूक में हर तरह की अच्छाई ये दाखिल हो गई, हर तरह की चीज शामिल है। तो बीवी का अपने शौहर का ख्याल रखना, शौहर का बीवी का ख्याल रखना, ये इन्हीं सारी चीजों पर मियाँ बीवी की जिंदगी खुशगवार गुजर सकती है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हुकूक हैं, मियाँ और बीवी के हुकूक। देखिए हमारे यहाँ गलती क्या होती है, ये जो मौजू है इसमें उमूमन गलती ये होती है कि वाजिबात को और मुस्तहब्बात को एक साथ मिला दिया जाता है। मियाँ और बीवी के एक दूसरे के तई कुछ हुकूक है और कुछ वाजिबात है। शौहर के ऊपर बीवी के कुछ हुकूक है, उनको देना शौहर के लिए वाजिब है। उसके आगे की जो चीजें हैं वो मुस्तहब्बात में दाखिल है। अगर वो दे तो अच्छी बात है, देगा तो उनकी जिंदगी और भी अच्छी होगी। लेकिन कुछ चीजें बुनियादी तौर से शौहर के लिए बीवी को देना ये वाजिब है, उसको देना है। इसी तरह से बीवी का मसला भी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बीवी के ऊपर वाजिब हैं अपने शौहर के लिए करना, अगर उसको नहीं करेगी तो गुनहगार होगी। और उसके आगे की जो चीजें हैं वो हुस्ने सुलूक में और मुस्तहब्बात में आएंगी। तो अपने यहाँ खराबी यही होती है कि बहुत सारी चीजें जो जिनका दर्जा मुस्तहब्बात का है उनको वाजिब समझ लिया जाता है। जैसे मैं मिसाल दूं, अगर कोई बीवी है तो जो बुनियादी तौर पर शौहर के ऊपर जो बीवी के लिए चीजें वाजिब हैं वो बीवी का नानो नफका, उसका खर्चा, खाना पीना, कपड़ा, घर, अपनी हैसियत के मुताबिक। अगर बीमार हो गई तो उसका इलाज, उसका ख्याल रखना, उसको हर तरह की चीजों से महफूज रखना, सारी परेशानियों से, ये सारी चीजें शौहर के ऊपर वाजिब हैं। अब इसके अलावा जो बुनियादी खर्चा, बुनियादी जरूरियात, बुनियादी नानो नफका से जो जायद चीजें हैं, अगर शौहर अपनी बीवी को देता है तो उसके लिए अजर है। लेकिन अगर वो नहीं देता है तो हम उसको मलामत नहीं कर सकते, हम उसको मलामत नहीं कर सकते। जैसे शौहर ने सारी उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी की, अब बीवी को एक गाड़ी चाहिए, बीवी को एक अच्छी लग्जरी गाड़ी चाहिए, वो बुनियादी जरूरत में नहीं है। अब अगर शौहर उसको नहीं दे रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो है शौहर जालिम है, ज्यादती कर रहा है। तो इसलिए मौजू बहुत लंबा है और सारे लोगों को चाहिए कि ये जो सकाफतुल ज़वाज है, जो एक हमारी शरीयत के अंदर शादी का जो कल्चर है, उस कल्चर को समझना और मियाँ और बीवी में से हर एक को अपने हुकूक का और अपने वाजिबात का समझना जरूरी है। होता यह है कि अगर कोई आदमी अपने आप को मजलूम समझ ले जबकि वो मजलूम नहीं है, अगर वो मजलूम समझ रहा है अपने आप को, तो इसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि वो खुद भी जुल्म करने लगेगा। कोई ऐसी चीज जो आपके ऊपर मेरे लिए वाजिब नहीं है, अगर मैं उसकी तवक्को रखूं और मैं सोचूं कि आप जालिम हो, आप मुझे नहीं दे रहे हो, तो उसके नतीजे में मेरे तसर्रुफात गलत होने लगेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक और वाजिबात को नहीं जानते हैं। बाकी उसके अलावा जो आगे की चीज है हुस्ने मुआशरत, जिसके बगैर कोई भी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती मियाँ बीवी की, और उसी को कुरान करीम में जिसकी तरफ बहन ने इशारा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। तो एक चीज तो ये कि अल्लाह ताला कुदरती तौर पर, फितरती तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान मवद्दत, रहमत और उल्फत का जज्बा पैदा कर देता है, और ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। हर शादीशुदा आदमी चाहे मर्द हो औरत इसको जानते हैं। दूसरी बात ये कि इस आयत में इस बात की तरफ भी इशारा है कि ऐसे वो तमाम काम करो जिससे तुम्हारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत और मवद्दत का जज्बा पैदा हो।
باقی جو ان کا سوال ہے بہت ذاتی قسم کا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اس میں سمجھنے کی پوچھنے کی ضرورت ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آئی پلس میں بھی بہت سارے علماء موجود ہیں, خاص طور سے ہمارے شیخ سرفراز صاحب اس کے متخصص ہیں اس طرح کے سماجی اور معاشرتی معاملات کے, ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے دماغ میں کوئی غلط فہمی ہے, کوئی ایسا حق جو آپ کا حق بنتا ہی نہیں ہے, اس کے سلسلے میں آپ سامنے والے کو ظالم نہیں سمجھ سکتی ہیں. ہاں اگر حقیقت میں اس ادھر سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ غلط اور ناجائز ہے, لیکن دونوں کے درمیان فرق کرنا یہ ضروری ہے. جی, امید ہے کہ مسٹر خان کو جواب مل گیا ہوگا. انمیوٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں. ہاں, میرا پورا سوال یہ تھا کہ ہمدردی بھی تھی, محبت اور ہمدردی. تو ہمدردی سے مجھے میرے شوہر کو دیکھ کے بہت ایسا لگتا ہے کہ یہی صرف میرے ہمدرد ہے. اور بہت چھوٹی سی بات پر اگر مجھے کسی سے کوئی تکلیف ہے تو ان کو دیکھتے مجھے رونا آ جاتا ہے. اس بات پہ وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگتے ہیں, مجھے ڈانٹنے لگتے ہیں کہ تم روتے کیوں. تو ان سے ہمدردی کی امید بھی نہ کروں تو پھر کس سے کروں, کیونکہ ان کے سوا مجھے نہیں لگتا کوئی ہے کہ میں کسی سے ہمدردی کی امید کروں. دیکھیے بہن, یہ ایسا مسئلہ ہے نا, اس کا جواب آپ کو کوئی مفتی نہیں دے پائے گا. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا آپ جو ہے ذہانت سے مسئلے کو ڈیل کریں تو آپ اس کو خود ڈیل کر سکتی ہیں. اور لوگوں کی طبیعتیں الگ الگ طرح سے ہوتی ہیں. ہر میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے والے کی مزاج کو, اس کی طبیعت کو سمجھے. اور شوہروں کے ساتھ بہت طرح کے مسائل ہوتے ہیں, خاص طور سے جو گھر سے باہر نکلتے ہیں بزنس کے سلسلے میں, نوکری کے سلسلے میں, وہ دنیا بھر کی پریشانیوں سے جوجھ کر کے گھر میں آتے ہیں. اب اگر ہو سکتا ہے وہ چیز جو آپ توقع کر رہی ہو ڈائریکٹ وہ چیز نہ مل رہی ہو, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کو آپ سے محبت نہیں ہے یا جو ہے ان کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے, اور یہ آپ کا ایسا ذاتی قسم کا معاملہ ہے کہ اس کو آپ ہی ہینڈل کر پائیں گے. اور آپ یہ بتائیے مجھے کہ وہ ایسا کیا کریں کہ آپ کو یہ لگے کہ ان کو مجھ سے ہمدردی ہے. کیا آپ کو وہ کھانا خرچہ اور جو آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ساری چیزیں دیتے ہیں؟ کیا آپ کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کرتے ہیں؟ نہیں, الحمدللہ وہ میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتے ہیں. وہ اپنی تمام ذمہ داریاں بہت 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 بخوبی نبھاتے ہیں, اور اس کے لیے میں سب سے تعریف کرتی ہوں ان کی. وہ واقعی بہت تو پھر اچھے آپ ہیں کو اور اور کیا چاہیے؟ مجھ سے محبت. بھائی محبت کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو مطلب انسان کے سر میں سین نکل آئے گا تو دکھے گی کہ اب یہ محبت کرتا ہے. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں, سنیے, آپ نے کہا کہ میری ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں, کوئی میرے اوپر زیادتی نہیں کرتے. یہ کس بات کی دلیل ہے, کس بات کی علامت ہے؟ یہ مطلب جو چیزیں, جو جذبات ہمارے اندر ہوتے ہیں ان جذبات کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, کیونکہ جذبات تو دکھنے والی چیز نہیں ہے, وہ علامتوں سے پتہ چلتی ہیں, کچھ سائن ہوتے ہیں اس کے. تو یہ جو چیزیں آپ خود اعتراف کر رہی ہیں کہ وہ بڑے اچھے ہیں, میرا خیال رکھتے ہیں, میری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں, میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرتے, یہ جو چیزیں ہیں یہ کس بات کی علامت ہے, کس چیز کا سائن ہے؟ جیسے کبھی کبھی اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ بات اصل یہ ہوتی ہے کہ جب سامنے والا گھر پہنچتا ہے کوئی بھی انسان, تو اس کا مزاج آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے باہر کی چیزوں سے کس طرح سے متاثر ہوا ہوتا ہے. گھر میں پہنچنے کے بعد اگر کوئی انسان سامنے سے جو مسئلہ رکھنے والا ہے, اپنی پریشانیاں رکھنے والا ہے, اس کو رکھنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے. ہاں, کاؤنسلنگ میں یہ چیز ذکر کی جاتی ہے, اس کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. پہلے سامنے والے کی مزاج کو سمجھا جائے کہ ابھی اس ماحول میں اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں ہے ایک انسان کہ وہ ہماری بات کو وہ سن سکے گا نہیں سن سکے گا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر اس وقت اس کا ریئیکٹ کیا ہو سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد بتانے کے لیے جو مسائل جو ذکر کیے جا رہے ہیں وہ کتنا اہم ہے. کیا ضروری ہے کہ وہ بچوں کے مسائل کو یا اپنے مسائل کو رو کر کے ہی بتایا جائے, یا یہ بتایا جائے کہ اس کو بلیم کیا جائے کہ آپ مجھ سے ہمدردی نہیں رکھتے, آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ یہ ساری باتیں اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ کاؤنسلنگ میں چیزیں ذکر کی جاتی ہیں. تو یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کے جو مسائل ہیں نا, جب ہم جی اس مسئلے کو دونوں فریق کو سنیں گے تو پھر زیادہ ٹھیک سے سمجھ میں آئے گا کہ پریشانی کہاں سے آ رہی ہے, کس جگہ سے. تو اس میں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ہینڈل کریں. دیکھیے اللہ, ایک واقعہ ہے مجھے ابھی یاد آ گیا,
وہ ایک جو صحابی کا واقعہ ہے کہ ان کے بچے کی وفات ہو گئی, جب شام کو گھر آئے, گھر میں بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے, لیکن جب وہ گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے ان کو نہیں بتایا. ان کی بیوی نہ روئی, نہ چلائی, نہ کوئی واویلا کیا, نہ شوہر کو بتایا. شوہر کو کھانا پیش کیا, ساری چیزیں جو ساری ضروریات سے فارغ ہو گئے. پھر سلیقے سے انہوں نے اپنے شوہر کو کس طرح سے بتایا, وہ پورا واقعہ آپ پڑھیں تو اس کے بعد انہوں نے بتایا. یہ طریقہ ہوتا ہے. اب بیٹے کی وفات سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے, لیکن اس کو بھی انہوں نے کیسے ہینڈل کیا, شوہر کے جذبات کا کس طرح سے خیال رکھا. تو شوہر باہر سے آتا ہے تو 1000 طرح کے مسائل سے جوجھ کے آتا ہے. کہیں اس کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, بہت ساری پریشانیاں وہ اپنے ساتھ اپنے ذہن میں لے کے آتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ پریشانیاں باہر چھوڑ کے آئے تو یہ چیز فطرت کے خلاف ہے. وہ جو پریشانیاں باہر چھوڑ کے نہیں آ سکتا, وہ اپنے ذہن سے نہیں. تو یہ ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر مسئلے کو ڈیل کیا جائے تو میرے خیال سے آسانی ہوگی. اور یہ سمجھداری ہونا عورتوں کے اندر ضروری ہے. اور اس کے برخلاف مردوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, ان کا عاطفہ اور انفعال اور ان کے جذبات ان کی دوسری چیزوں پر غالب ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کی چیز کسی بیوی سے صادر ہو جائے تو اس کی رعایت ہونی چاہیے, اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. جی شکراً, جزاک اللہ خیر. شیخ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے, ابھی صرف 9 منٹ ہے. کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں, وہ قربانی سے متعلق سوالات کرنا چاہتے ہیں. ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو انمو کر لیں, ڈسکنیکٹ کر لیں. انشاءاللہ اس طرح کی باتیں کاؤنسلنگ میں کیا جا سکتا ہے, ابھی کے لیے موقع نہیں. تو میں واپس سے توصیف خان کو ایڈ کر رہا ہوں, اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرے قربانی سے ریلیٹڈ 3 سوال تھے. جی فرمائیں. جی قربانی کے جانور میں اگر بیل ہے سمجھیے, تو اس میں عقیقے کا حصہ اگر لے سکتے ہیں کیا؟ اور دوسرا سوال, ایک سوال آپ لیتے جائیں. ایک سوال. جی اگر بیل کی قربانی ہے جس میں کہ 7 قربانیاں ہوتی ہیں, 7 حصے ہوتے ہیں, تو اس میں عقیقہ نہیں ہو سکتا. عقیقے کے لیے مستقل جانور چاہیے. مستقل جانور عقیقے کے لیے چاہیے, چاہے کوئی بھی جانور ہو, مستقل جانور ہو. صحیح بات تو یہ ہے کہ صرف عقیقے کے سلسلے میں بکری کا ذکر آیا ہے, بڑے کا عقیقہ کرنا ہی نہیں چاہیے. گرچہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے. چھوٹے جانور کا عقیقہ کرنا چاہیے. لیکن جن لوگوں نے بڑے کی اجازت دی ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس میں شراکت داری نہیں ہو سکتی, مستقل جانور ہونا چاہیے. جی توصیف بھائی, دوسرا سوال. یہ جو گوشت ذبح کے بعد جو گوشت ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے, جو اس کے مستحق ہے تو رشتہ دار ہوں گے, غریب رشتہ دار وہ رہیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر پہ مانگنے کے لیے بھی نان مسلم بھی آتے ہیں, تو ان کو دینا جائز ہے یا اپنے غریب رشتہ داروں کو پہنچانا ضروری ہے؟ دیکھیے, قربانی کے گوشت کا 3 مصرف ہوتا ہے, جو اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا ہوں. ایک تو یہ کہ اس کو کھانا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو لوگوں کو دینا, چاہے بنا کر کے پکا کر کے لوگوں کو کھلائیں یا ایسے ہی لوگوں کو صدقہ کریں. اور تیسرا ہوتا ہے کہ اس کو اسٹور کر کے رکھنا کہ ہم بعد میں اس کو استعمال کریں گے. اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں, کھانا یا اس کو اسٹور کر کے رکھنا, یہ جائز ہے. آپ ایسا کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو تیسرا مصرف ہے صدقہ کرنا, صحیح قول کے مطابق واجب ہے. اور کم سے کم اتنا صدقہ آپ کو کرنا ہے, گوشت کا اتنا حصہ جس کو صدقہ کہا جا سکتا ہو. اور وہ صدقہ آپ کسی غریب اور مسکین کو بھی دے سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو تب بھی, رشتہ دار نہیں ہے تب بھی, یا آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ صدقہ جو ہے یہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور آپ نے کہا کہ غیر مسلم جو مانگنے کے لیے آتے ہیں, تو کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے وہ, لیکن بہت سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں جو شرابی اور اس طرح کی بہت سارے عادتیں ان کے اندر ہوتی ہیں. اگر آپ کو معلوم ہے ایسے قسم کا آدمی ہے اور لے جا کر کے میرے گوشت کا ایسا استعمال کرے گا, تو اس کو نہ دیں آپ. جی توصیف خان صاحب. جی تیسرا سوال یہ تھا کہ جو حصہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت دفعہ جو بس بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں, جیسا کہ وجڑی یا بٹ کہتے ہیں, تو اس کا کھانا سنت سے ثابت ہے یا حضور سے کچھ اس کا کچھ ریفرنس ہے, یا اس کا حصہ کرنا ضروری ہے؟ جانور کے جسم کا ہر حصہ سوائے خون کے
اور اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے, جو اس کا پیشاب پاخانہ ہوتا ہے, پیشاب پاخانہ تو اس کا نہیں کھانا ہے, اور خون بھی جو بہتا ہوا خون ہے, بہتا ہوا خون وہ حرام ہے. گوشت میں جو لگا ہوتا ہے تھوڑا موڑا ہلکا پھلکا خون, اس کی بات نہیں, بہتا ہوا خون. اس کے علاوہ جانور کے جسم کا جو بھی حصہ ہے سب کو کھانا جائز ہے. کوئی کہیں پر استثنا نہیں ہے اس کا کہ اوجھڑی کھانا نہیں ہے یا فلاں چیز نہیں کھانی ہے, ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں, سب جائز ہے. جی توصیف بھائی, امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا. میں دوسرے بھائی کو ایک موقع دے رہا ہوں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں جائز ہے یا کوئی کہتا ہے مکروہ ہے, تو ہم اس سے دلیل مانگیں گے کہ عدم جواز کی یا کراہت کی کیا دلیل ہے, کیونکہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. دنیا کی تمام چیزیں جو کھانے پینے سے متعلق جو چیزیں ہیں, تمام چیزیں جائز ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کے عدم جواز پر کوئی دلیل آ جائے. تو اگر کوئی آدمی ناجائز کہہ رہا ہے تو اسے دلیل دینا ہوگا. جی توصیف خان, امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. آپ ایسے ہی جڑتے رہے ہمارے پروگرام میں. میں دوسرے بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں, محمد خوشنود. اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز آپ لوگ ایک ایک سوال ہی کریں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت صرف 4 منٹ بچا ہے. سر میرا سوال یہ تھا کہ جیسے حقیقی کیا 2 بار کیا جا سکتا ہے؟ جی میں سوال واضح نہیں ہے. حقیقہ کیا 2 بار ہو سکتا ہے؟ عقیقہ کیا 2 بار ہو سکتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں, عقیقہ ایک بار کرنا ہے, ایک بار کرنے کا ذکر ہے. وہ عبادت, وہ ایسی عبادت ہے جو ایک بچے کی طرف سے ایک بار. جی 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 الحمدللہ, آپ لوگ بہت اچھی کام کر رہے ہیں. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. ہم باہر سے جو رابطے ہیں وہ آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز برابر نہیں آ رہی ہے. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. میں دوسرے بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں, محمد شبیر صاحب کو ایڈ کیا ہوں. اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. شبیر صاحب, آپ کا نیٹ کنیکشن بہت کمزور ہے. اگر آپ ویڈیو بند کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سوال یہ بول رہا تھا کہ جیسے کوئی جانور پہ کیا 1 سال پورا ہونا ضروری ہے یا پھر نہیں, تو کسی کا دانت کم رہتا ہے, دانت نہیں ہوتا ہے تو کیا, یا پھر وہ بہتر دیکھنے میں ہی لگے تو وہ بہتر ہے؟ جی شیخ. دانت ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ, اور اس پر ہم نے پہلے گفتگو کی ہے بہت تفصیل سے کہ مسنہ سے مراد دانتا جانور ہے. تو جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے. اس کی عمر یا جو صحت مندی ہے, موٹا تگڑا ہونا, یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں. اس کا دانتا ہونا یہ ضروری ہے. اور ایک سوال تھا, جیسے کہ میری بہن نے ابھی ایک بکرا لیا تھا, تو اس کے مطلب 2 بکرے خریدے تھے ایک بغل والے کے لیے بھی, پر وہ ابھی وہ نہیں لے رہے ہیں. تو ابھی 2 بکرے ہیں تو وہ اپنے مطلب کہ میرے محروم بہنوں کے لیے وہ کرنا چاہ رہے ہیں, مگر ابھی مرحوم بہن یعنی وفات ہو چکی ہے آپ کی بہن کی؟ جی ہاں جی, وہ مرحوم کہنا چاہ رہے تھے شاید, اور سبقت لسانی سے محروم نکل گیا. تو میت کی جانب سے قربانی کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جواب دے چکے ہیں کہ میت کی جانب سے قربانی ثابت نہیں ہے. آپ قربانی نہ کریں, ان کی جانب سے اور کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں جس کا اجر انہیں ملے. وہی جانور جو آپ لے کر کے آئے ہیں ویسے بھی آپ دوسرے کے لیے لے کے آئے تو وہ نہیں لے رہے ہیں, کسی جانور کو آپ صدقہ کر دیجئے, کسی غریب کو صدقہ کر دیجئے, وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا. جی شبیر بھائی, امید ہے کہ بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. شیخ ایک سوال کمنٹ سے میں لے رہا ہوں, یہ ہے کہ سنا ہے قربانی صرف حلال پیسے کی جاتی ہے, جو اپنی بہن بیٹی کا حق کھاتے ہیں, اب ان کی قربانی حلال ہے یا حرام ہے؟ بہت اہم سوال ہے شیخ, اس لیے میں نے یہ لے لیا.
देखिए इस सवाल और में हमारे एक मुकदमा कायम किया गया है, फिर उस मुकदमे पर नतीजा जो है निकाला गया है। इसमें कोई शक जी नहीं है कि इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, अल्लाह जी ताला पाक है और वो सिर्फ पाक माल कबूल करता है। तो अगर कोई किसी के पास हराम माल है तो वो हराम माल से अगर इबादत कर रहा है, चाहे कुर्बानी या कोई और इबादत, सदका जी ज़कात कर रहा है वो, तो वो इबादत कबूल नहीं है, तो उसका माल अपना होना चाहिए। मैंने कुर्बानी के सेहत के शुरूत का जिक्र करते हुए ये बताया था कि कुर्बानी सही होने के लिए चीज़ ये भी ज़रूरी है कि जो कुर्बानी कर रहा है उसका मालिक हो। अब अगर आपने किसी और का माल ले लिया है तो आप उसके मालिक कैसे हो सकते हैं? अगर ज्यादती करके ले लिया है तो आप उसके मालिक तो नहीं होंगे ना। अगर कोई आदमी कहीं से चोरी करके ले आया कोई माल, तो उसका चोरी करने से वो मालिक नहीं हो जाएगा, तो उसकी कुर्बानी उसकी जायज नहीं होगी। माल का मालिक होना ये जरूरी है कुर्बानी के सही होने के लिए। अब इन्होंने जो नतीजा उस पर रखा है वो थोड़ा सा खतरनाक है। वो इसलिए कोई किसी इंसान ने अपने बहन को अपने वालिद की विरासत से महरूम रखा और पूरा खुद ले लिया, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उसके पास जितना माल है वो 100% उसकी बहन का है। भाई जी उसकी जी बहन का एक हिस्सा होगा उसमें, बाकी माल तो मिराज में जैसे उसकी बहन का हिस्सा था, उसका अपना हिस्सा तो डबल था। तो अगर बहन जी का 100 रुपया होगा तो उसका 200 रुपया होगा, तो जी उसका पूरा जो माल है उसकी बहन का नहीं है। इसलिए हम इस तरह के नतीजे अखज करने से और इस तरह का कंक्लूजन निकालने से थोड़ा एहतियात करना चाहिए कि हराम चीज की, हराम माल की कुर्बानी जायज नहीं है, इसलिए अपने बहन का विरासत का हक मारने वाले का माल हराम है, इसलिए उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। ये गलत बात है। जी उसका जो अपना माल है, माल का बेशतर हिस्सा उसका अपना है, उसने जो बहन का हक मारा है वो जो है उसकी सजा भुगतेगा, वो जो गुनाह किया है, लेकिन उसका जो अपना माल है उससे उसकी कुर्बानी सही है। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। असल में इस मसले में बहुत ज्यादा लोग स्ट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, तो इसलिए उनको ये बताना जरूरी था कि इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे पैसे उसके हराम के हैं और उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फीक। बहुत सारे लोग, दो भाई जुड़े हैं, एक तो मोहम्मद नूर भाई हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हम उनसे भी माजरत चाहते हैं, नजमुल हुदा साहब से इंशाअल्लाह माजरत चाहते हैं। अगले वो प्रोग्राम में लोग उनसे अगले कहिएगा। दर्स में आप स्टार्टिंग से जुड़े, 8 से 9 हम लोग बैठते हैं इंशाअल्लाह अजीज। बुध के रोज आप वापस आए तो इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब इंशाअल्लाह देंगे हम लोग। जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम, आप हमें इजाजत दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में, आपके उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, हम तमाम लोगों को हमारे जो भी एपिसोड प्रोग्राम से चल रहे हैं उसको आप देखें और इल्मी फायदा हासिल करें इससे, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को लोगों में शेयर करने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब भी नोटिफिकेशन आपको जाए तो आप उससे इस्तेफादा कर सकें। तो इसके बाद ही जस्ट 9:30 बजे एक प्रोग्राम है, वाई इस्लाम, इस्लाम ही क्यों सही रिलीजन है, सही मजहब है, उस बारे में इंशाअल्लाह अजीज जैद भाई आपके सामने होंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह अजीज। तो आप उस प्रोग्राम में भी जुड़ें। अब हमें और शेख मोहतरम को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।